Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Dear candidates, इस वीडियो में हम बताएंगे कि पीएन कैडेट का इनिशियल इंटरव्यू कैसे पास किया जाता है और जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं आपको कौन सी एरियाज कवर करनी है, आपको ड्रेस कौन सी पहन के जानी है और मार्क्स टोटल कितने होते हैं और कितने आपने ऑब्टेन करने हैं। बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे और हमारा दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताएंगे। इसमें जस्ट हम आपको एरियाज और टॉपिक्स बताएंगे। और दूसरी चीज़, जो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जो सिलेक्शन सेंटर वाली वहाँ पे लिस्ट मौजूद होती है, उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स, जिसमें से आपको एनी हाउ 10 नंबर लेने हैं। 10 नंबर आपको पास करने के लिए लेने हैं मिनिमम। अगर आपके 10 नंबर नहीं आए तो आपका एसएसबी फॉर्म नहीं जाएगा आगे और ना ही आपका आगे प्रोसेस होगा, वहीं पे आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके नंबर 10 से ज़्यादा हैं तो आप इनिशियल इंटरव्यू में रिकमेंडेड हैं। और दूसरा, इनिशियल इंटरव्यू का अलग दिन नहीं होता। बाज़ सेंटर्स में तकरीबन के बाद ही उसी दिन मेडिकल के बाद उसी दिन इनिशियल इंटरव्यू होता है और बाज़ सेंटर्स में फिजिकल के बाद उसी दिन होता है। किस किस का अगर रह गया या तो कोई मसला आ गया तो बाद में आपको उसी दिन डेट दी जाती है कि किस दिन इंटरव्यू होगा, वरना तकरीबन या तो मेडिकल वाले दिन या तो फिजिकल वाले दिन होता है। और आपको अभी से इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी मुकम्मल करनी है। ये नहीं सोचना कि अलग से आपको मैसेज आएगा 2-3 दिन पहले, कभी भी आ सकता है। और शॉर्ट लिस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लास्ट में आ जाएगी। तो शॉर्ट लिस्ट का इंतज़ार आप करते रहें आराम से, सुकून से। वो जब आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में इनिशियल इंटरव्यू, मेडिकल और फिजिकल, इन पे आप फोकस करें, फिजिकल की तैयारी करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल के टिप्स देंगे, वो भी आप वीडियो वॉच करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आर द एरियाज टू बी असेस्ड ड्यूरिंग इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू में एक कैंडिडेट में कौन सी चीज़ें सर्च की जा सकती है, या साइकोलॉजी कौन सी चीज़ आप में देखना चाह रहा है कि वो आपको रिकमेंड करे या नॉट रिकमेंड करे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी मदर लैंग्वेज जो भी है, लेकिन आपको इंग्लिश और उर्दू में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इन ज़बान पे अबूर नहीं होगा, तो आपके क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं। तो उर्दू और इंग्लिश में आपको लाजमी कमांड होनी चाहिए। दूसरा है, आपको करंट अफेयर के दुनिया में, पाकिस्तान में अराउंड आपके क्या हो रहा है, आपके इलाके में। जिस तरह आप अगर कराची में से बिलोंग करते हैं तो कराची के क्या हालात हैं, आपके घर के क्या हालात हैं, या दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी जंग चल रही है, कौन से मुमालिक आपस में लड़ रहे हैं, कौन सा मुआहिदा हो रहा है। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी आप में नॉलेज सर्च की जाती है कि आपको कितनी अवेयरनेस है। दूसरा, आप कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, आपका स्पोर्ट्स, आपके अराउंड चीज़ें, आपकी फैमिली, आपका सोशल बैकग्राउंड, आप अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, या आप फिजिकल फिट हैं, अगर आप मतलब फिजिकल गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसकी आपको कितनी नॉलेज है। ये चीज़ें एक कैंडिडेट में देखी जाती है। और दूसरी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ना कि आपकी नॉलेज। के बाद आता है ड्रेस। आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप किस तरह रूम में एंटर हो रहे हैं, आप चेयर पे किस तरह बैठ रहे हैं, आपने ड्रेस कौन सा पहना हुआ है, आपका वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आप इंटरव्यू में रिकमेंडेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बाद ये कुछ सजेस्टेड ड्रेस हैं, इनको आप देखें। आप ड्रेस पहन पहन के जा सकते हैं। उनमें कुछ स्पेशल कलर्स हैं जो एक अच्छा कंट्रास्ट देते हैं। जो डार्क नेवी ब्लू होता है वो भी एक अच्छा इम्प्रेशन देता है। दूसरा, आप अगर आपके पास 3 पीस मौजूद है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके अलावा पैंट शर्ट भी, एक फॉर्मल पैंट शर्ट भी अगर आपके पास मौजूद है तो वो, अगर वो भी नहीं है तो आप सलवार कमीज में भी जा सकते हैं। और दूसरी बात, सलवार कमीज आपने पहनी हुई है तो उसके साथ वेस्ट कोट लाजमी है, जो भी फॉर्मल होनी चाहिए। आपकी पेशावरी साथ होनी चाहिए, और पेशावरी वेस्ट कोट, इनका कोई अलग डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, एक सिंपल फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। और दूसरी बात, इनिशियल इंटरव्यू का अलग दिन नहीं होता पीएन कैडेट में। तकरीबन सेंटर्स में या तो मेडिकल वाले दिन या तो फिजिकल वाले दिन इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से कंप्लीट करके जाएं। शॉर्ट लिस्ट आपके हाथ में नहीं है, आप उसका इंतज़ार करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करे आपका नाम आ जाए और आप इनिशियल इंटरव्यू की और फिजिकल की अभी से तैयारी करें।
لسٹ میں نہ آنا، نام آنا یا نہ آنا وہ محنت پہ، لیکن ابھی آپ نے اپنی انٹرویو کی اور فزیکل فٹنس وہ لازمی ہے، وہ آپ اس پہ، اس کے علاوہ بھی ان چیزوں پہ آپ فوکس کیا کریں، اپنی میڈیکل، اپنا انٹرویو، اپنا فزیکل، یہ چیزیں آپ میں ہمیشہ فٹ ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کا ٹیسٹ ہو، جہاں بھی ہو، ضروری نہیں ہے پاکستان نیوی ہے، آپ اس کو فرسٹ پریورٹی دے، اگر نہ ہو نصیب میں تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ویسے بھی کمپلیٹ فٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 پیس میں بلیک کوٹ اور بلیک پینٹ اور وائٹ جو شرٹ ہوتی ہے وہ ایک بیسٹ کنٹراسٹ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ نیوی بلو کلر بھی بیسٹ کنٹراسٹ رہتا ہے، اور پینٹ کوٹ بھی ایک ڈارک بلو ہو یا ڈارک اگر براؤن ہو اور وائٹ ہو، وہ بھی اچھا ایک امپریشن دیتی ہے۔ اور سلوار قمیص ہے، اس میں بیسٹ آپشن وائٹ کپڑوں کا ہے۔ اس کے علاوہ بلیک ویسٹ کوٹ وتھ پشاوری، یہ آپ کا ایک اچھا ایک کنٹراسٹ دے گی، ایک اچھا آپ فارمل ڈریس میں لگیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ انٹرویو سے پہلے کر کے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو آپ اپنے مائنڈ میں کیپ کریں۔ جب آپ انٹرویو روم میں انٹر ہو تو آپ کا اپنے رب پہ، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ انٹرویو میں ریکمنڈ ہونا نہ ہونا آپ کی زندگی یا تو آپ کی فیلیور ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ یہ آپ جہاں بھی انٹرویو دینے چاہیں، یہ چیزیں آپ میں لازمی ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے رب پہ، آپ کو اپنے خدا کے اوپر اور اپنے سیلف کانفیڈنس پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیاری جتنی کر سکے اس کو، بس جتنا کر سکیں شارٹ کریں اور سمارٹ ورک کریں، اس کو اچھا سا کریں۔ یہ نہیں کہ مطلب بہت ساری چیزیں پڑھیں خود ہی کنفیوز ہو جائیں۔ جتنی شارٹ آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو وہ کریں، اور جتنا سمارٹلی چیزوں کو کریں گے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کوسچن، اس کے بعد جب کمانڈر صاحب یا سائیکولوجی آپ کے سوال کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو غور سے سنیں۔ آپ کا سوال اس کا آدھے کمپلیٹ ہونے سے پہلے نہ بولیں، اس سے گریز کریں۔ اس کا سوال کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سوچیں سمجھیں، اور سوچنے پہ بھی اتنا ٹائم نہیں لے، اور آپ 3-4 سیکنڈ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو سوال آ رہا ہے جواب وہ دے، اور اگر اس چیز ٹاپک کے حوالے سے آپ کو نہیں پتا تو نہ دھکا لگائے، نہ دھکا لگانے کی کوشش کرے، نہ تو کچھ اور کرے، جسٹ آپ سمپل کہہ دے سوری سر آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد آپ کا جو آنسر ہونا چاہیے وہ ایک سمارٹلی اور نیچرل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ انگریز بننے کی کوشش کریں۔ جو بھی آپ کی لینگویج ہے، آپ عام طور پہ جس طرح ہم پاکستانی انگلش بولتے ہیں اسی طرح ہی آپ کوشش کریں کہ اس کو نارمل چیزوں کو لیں۔ جتنی چیزوں کو آپ نارمل لیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ برٹش نہیں ہے کہ آپ سے وہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ آپ ایگزیکٹ انگلش اسی طرح ہی بولے جس طرح وہ بولتے ہیں۔ جتنا آپ چیزوں کو نیچرل لیں گے وہ اتنا ہی آپ کے لیے انیشیل انٹرویو میں اور ICSB میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ سمارٹ آنسر دیں، اور اتنا ہوشیار نہیں کہ مطلب فل کانفیڈنس کے ساتھ نہیں، نارمل آپ آنسر لیں، اور ہلکی سی آپ کے چہرے پہ اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آئی کانٹیکٹ اپنا مطلب اس کے مینٹین کریں، اور دوسرا آپ اپنی وہ انٹیلیجنس پروو نہیں کریں کہ میں بہت بڑا ہوشیار ہوں۔ آپ نارمل سا جواب دیں، اور ہلکی سی مسکراہٹ ہو چہرے پہ، اور اپنی انٹیلیجنس پروو نہ کریں۔ جتنا ہو سکے ان چیزوں سے گریز کریں، اور جب آپ آنسر دیں تو اس میں انرجی ہونی چاہیے، سینسیبل ایک جواب ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو مطلب سوال مطلب وہ نہیں آ رہا اتنا، اور آپ مطلب ٹرائی کر رہے ہیں، تو وہ ایک سینسیبل آپ کی انرجی ہونی چاہیے، آپ کی ول شو کرے کہ آپ نیوی میں آنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آپ خود بولیں کہ مجھے نیوی سے پیار ہے، مجھے نیوی سے یہ ہے۔ آپ کی جو سوال دے رہے ہیں اس میں انرجی ہونی چاہیے، آپ کی مطلب یہ لگے کہ آپ ٹرائی کر رہے ہیں، آپ کے مطلب نیوی میں آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چیزیں اب میں آفیسرز کی کوالٹی میں لازمی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ خود کو ہوشیار سمجھیں۔ اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ پورا سال یہی چیزیں کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ان کو فائنڈ کرنی ہوتی ہے وہ ویسے بھی فائنڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی انٹیلیجنس پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی سیم پوائنٹ ہے، آپ چیزوں کو سمپل لیں، اور جو اچھے مطلب ورڈ ہیں ان کو ہی لیں۔ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ ہر سوال کا ایگزیکٹ جواب دیں۔ اگر آپ کو سوال نہیں سمجھ آ رہا ہے، نہ تو آپ کو نالج ہے، نہ کچھ نہیں ہے، تو آپ سمپل یہ جواب دیں سوری سر آئی ڈونٹ نو، یا یہ سوال جواب دے سکتے ہیں سوری سر آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ ٹاپک۔ اسی طرح جتنے آپ رائٹ ورڈز بولیں گے، آنسر سمارٹلی لیں گے، اتنا ہی انٹرویو آپ کو ایک اچھے نمبر دے دے گا اور آپ کو ریکمنڈ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ شارپ ہونے چاہیے، نہ کہ آپ چیزوں کو 1-2 منٹ کے لیے سوچتے رہیں۔
اگر آپ کو نہیں آ رہا اس ٹاپک کا، کبھی پتہ ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تو اسی ٹائم جب انٹرویو سوال کرے 1-2 سیکنڈ کے بعد آپ یہ بول دیں سوری سر آئی ڈونٹ نو۔ اور اگر آپ کو کچھ سوال آ رہا ہے، اس کی اویئرنیس ہے، تو آپ سوچیں لیکن اتنا ٹائم نہیں دیں، تو اس کو سمپل سے آپ جواب دے دیں۔ اور اپنا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ مینٹین لازمی رکھیں، آپ نیچے نہیں دیکھیں اوپر چھت کی طرف، نہ تو آپ ہاتھوں کی طرف دیکھیں، اور نہ کہ آپ اپنی ٹانگوں کو ہلا رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں کمرے کے اوپر، جہاں سامنے آپ کو وہ بیٹھا ہوا ہے اسی شخص کو دیکھیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھیں۔ اور جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں سب کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سائیکولوجی کا پوائنٹ ہے کہ آپ جب انٹرویو دیں تو اس سے پہلے روم سے باہر آپ لمبی لمبی سانس لیں، جتنا آپ سے ہو سکے لمبی لمبی سانس لیں، پھر اس کو ریلیز کریں 6-7 بار۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دھڑکن رک جائے گی۔ اور آپ کی جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ کی اچھی تیاری نہیں ہوتی۔ جب آپ کی اچھی تیاری ہوگی تو جو بھی آپ کا انٹرویو لے، چاہے وہ کمانڈر ہو، سائیکولوجی ہو، جتنا بھی ہو، تو آپ اس کے سامنے ہیزیٹیٹ نہیں ہوگے۔ تو ان چیزوں کو آپ لازمی دیکھیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس پہ ریگریٹ کریں میں نے سوال جواب غلط دے دیا۔ ایوری نیکسٹ اسٹیپ آپ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ سوال غلط ہو گیا، آپ سوری کہہ کے اس کو بھول جائیں اسی ٹائم دماغ سے، دوسرے سوال کے اوپر۔ ISSB میں بھی آبسٹیکل میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک غلط کر دیا تو GTO اسی ٹائم آپ کو کہے گا آپ نے غلط کیا، آپ کے -5، تو اسی ٹائم آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں ہو رہا۔ ایوری نیکسٹ اسٹیپ از یور سکسیس، جو آگے اس کا اسٹیپ ہوگا وہ بھی آپ کی کامیابی کا بن سکتا ہے، نہ کہ آپ ریگریٹ کریں اپنی مسٹیک سے۔ اور اگر آپ نے سوال جواب غلط دے دیا، انٹرویو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آر یو شیور، اگر آپ کو شیور نہیں ہے تو بولیں آئی ایم ناٹ شیور۔ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے اور وہ آپ کو ہیزیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بولے کہ آر یو شیور، تو آپ جلدی میں نہ بولے کہ نو آئی ایم ناٹ شیور۔ اگر آپ کو سوال پہ عبور ہے تو آپ صحیح جواب دیں جو آپ کے حساب سے۔ انٹرویو میں یہ باتیں تو ایک وہ ہے پش کرتی ہے کینڈیڈیٹ کو کہ یہ کریں، باقی آپ کے جو دل کرے وہ کرنا ہے، کسی کی وہ نہیں سننی کہ یہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو سوال صحیح لگ رہا ہے تو آپ بولیں ہاں میں نے صحیح جواب دیا، اگر نہیں لگ رہا تو آپ نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، یا تو بالکل ہی آپ کانفیڈنس چھوڑ دیں۔ آپ نارمل رہیں، جتنا چیزوں کو نارمل لیں گے اتنا آپ لائف میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد یہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو لازمی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ شارپ مائنڈڈ کتنے کتنا چیزوں کو آپ لائٹ لے رہے ہیں یا کوئک ریسپانس کر رہے ہیں، تو اتنی آپ یہ آپ کی مائنڈ میں یا پرسنالٹی میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ دوسرا، آپ کی پرسنل لائف، آپ کے اپنے حوالے سے آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ نے کورس کیا ہے، جہاں سے آپ نے FSC کی ہے، جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے، یا تو کوئی اور ڈگری کی ہے، ان کے حوالے سے آپ کو مکمل نالج ہونی چاہیے۔ آپ نے کب جوائن کیا تھا، وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں بلڈنگ کتنی ہے۔ انٹرویو میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے اپنے کالج کے اوپر 2 منٹ انگلش میں بات کریں، تو ان کے حوالے سے جتنی آپ کو نالج پہلے ہی دماغ میں پوائنٹ ہوگی تو آپ انگلش میں آرام سے بول سکتے ہیں۔ اور اپنے فرینڈ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنی فادر مدر اور برادر سسٹر سبلنگس کے حوالے سے بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے، کہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر وہ آرمی نیوی میں تو آپ کو ان کا یونٹ بھی پتہ ہونا چاہیے، کون سی رینک پہ کب جوائن کیا تھا۔ یہ 4 چیزیں تو آپ کو لازماً آنی چاہیے سبلنگ سے حوالے سے، یا تو اگر آپ کا فادر مدر نے آرم فورسز میں ہے تو۔ اس کے بعد ایک کرنٹ افیئرس اور جنرل نالج، ان پہ آپ کو لازمی عبور ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنے حالات پتہ ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہے جو آپ ادھر شیئر کریں، اگر کوئی بھی چیز شیئر کریں تو آپ کو مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا فل ایکسپیرینس بتاؤں گا، اپنے فرینڈس کا، ان سے کس طرح سوال ہوئے تھے۔ میں نے بتایا تھا میں نے انگلش لینگویج میں کورس کیا ہے، تو جو میرا 6-7 منٹ انٹرویو ہوا تھا تقریباً انہی چیزوں پہ ہوا تھا۔ آپ نے کب جوائن کیا، اس کی ضرورت کیا پڑی تھی، کیا شوق تھا، اس طرح جو بھی آپ چیزیں وہاں بتائیں گے۔ آپ اگر FSC کے حوالے سے، میٹرک کے حوالے سے یا ڈگری کے حوالے سے، تو آپ کو مکمل جنرل نالج ہونی چاہیے۔ اور اس ٹائم میں اور جو آپ کی فیوریٹ گیم میں جو ہابیز ہیں وہ بھی آپ کو لازماً آنی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کرکٹ، اور اس ٹائم وہ پوچھ رہی تھی سائیکولوجی کہ پاکستان میں اب کون سی ٹیم آئی ہوئی ہے، کون سا لاسٹ ورلڈ کپ گزرا ہے پاکستان میں، اس میں کتنی رینج تھی۔ تو جو آپ ہابیز بتائیں گے، جو آپ گیم بتائیں گے فیوریٹ، جو آپ فیوریٹ پرسنالٹی بتائیں گے، جو بھی چیزیں آپ بتائیں ان کے حوالے سے آپ کو نالج ہونی چاہیے۔ اور کرنٹ افیئرس کے پاکستان کا منسٹر کون ہے، جو امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، ان کے حوالے سے اگر کوئی امپورٹنٹ ایونٹ گزرا ہے ریسنٹ میں، اس کے حوالے سے آپ کو لازماً اویئرنیس ہونی چاہیے۔
اگلا جو ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ پی این کیڈٹ کے حوالے سے 4-5 ویڈیوز آئیں گی، وہ آپ واچ کریں، ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% شیور کے ساتھ آپ کا انیشل انٹرویو پاس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ریلیجن کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ریلیجن کے حوالے سے اکثر اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر اسے پوچھا گیا کہ آپ میرٹ بتائیں، اگر کینڈیڈیٹ میرٹ میں یہ بتا رہا ہے آفرنگ 5 ٹائم پیریڈس اور یہ بیسٹ ایک میرٹ ہے، اچھا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کتنی غزوات لڑی گئی، کتنے غزوات جو ہیں قرآن میں ہیں۔ بعض اوقات اس طرح سمپل سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ ہمارا نبی کون ہے، جو کرسچن ہے ان کی کتاب کون سی ہے، یا اسلام میں پہلی شہید خاتون کون تھی، ہماری کون سی کتاب ہے، توحید کے کتنے قسم میں، توحید کے حوالے سے یا نماز کے حوالے سے، تو ان چیزوں کے مطلب آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ انیشل انٹرویو کلیئر کر جائیں گے۔ ریلیجن کے بعد آپ کو اپنے ملک کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے صوبے کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو امپورٹنٹ پورٹ ہے، پورٹ قاسم، گوادر پورٹ، کراچی پورٹ، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اکانومی میں کتنے امپیکٹ ڈالتے ہیں ہمارے پورٹ جو ہیں، جو ہمارے سمندر کے ذریعے ٹریڈ ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں، اس کے حوالے سے آپ کو نالج ہونی چاہیے۔ نیوی کے حوالے سے آپ جس فورس میں بھی جائیں، ایئر فورس میں جائیں، آرمی میں جائیں، اس کی آپ کو لازماً اویئرنیس ہونی چاہیے۔ لیٹ سپوز آپ اگر نیوی میں جانا چاہ رہے ہیں تو نیوی کی آپ کو اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا۔ یہ بھی سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پاکستان نیوی، یا تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان نیوی۔ اس کے علاوہ آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ نیوی، جو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نیوی جو ہے سمندر کی سائڈ سے ڈیفینس کرتی ہے، اور جو پاکستان کا سب سے بڑا جو سب میرین ہے، سب سے بڑا آئل ٹینکر ہے، سب سے بڑی جو ہمارے پاس شپ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا پورٹ ہے، نیوی کا چیف پتہ، اور یہ اویئرنیس آپ کو آرم فورسز کے حوالے سے لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اس میں ہم ایگزٹ کوسچنز بتائیں گے کہ کس طرح پوچھے جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔